साल 2024 में जब दुनिया आम सियासी खबरों में उलझी थी तो एक गुमनाम हाई स्कूल टीचर ने इंटरनेट पर बैठकर 3 ऐसी हैरत अंगेज पेशगोइयां की जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, और जब उनकी बातें अचानक सच साबित होने लगीं, तो इंटरनेट पर लोगों ने उन्हें चीन का नोस्ट्राडामस कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इस तहकीकी गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम इस शख्सियत का मुकम्मल जायजा लें। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जियांग शियोखन की, जिन्हें शुएखन जियांग भी कहा जाता है। जी, इनका एक यूट्यूब चैनल है प्रेडिक्टिव हिस्ट्री के नाम से, जिसके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 20 लाख? यानी ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। और इन्होंने दुनिया के आलमी निज़ाम के तबाह होने, अमेरिका और ईरान की जंग और एआई बबल फटने जैसी तफसीली बातें की जो वाकई किसी साईफाई फिल्म का प्लॉट लगती हैं। असल हैरत की बात पेशगोइयां नहीं है, मतलब ऐसे दावे तो रोज हजारों लोग इंटरनेट पर करते ही रहते हैं। सही बात है। हैरत की बात वो तरीक़ा कार है जिसके जरिए वो ये सब समझते हैं। वो इंसानी नफ्सियात, तारीख के साइकिल्स और जियोपॉलिटिक्स को जोड़कर ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो पहले शायद किसी ने नहीं देखी होती। तो आज हम इस चाइनीज नॉस्ट्राडामस के जहन के अंदर झांक कर देखेंगे ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, उनकी बुनियाद क्या है और लोग इनकी बातें इतने गौर से क्यों सुन रहे हैं, जबकि उन पर शदीद तनकीद भी होती है। बिल्कुल, और उन पर साजिशी नजरियात फैलाने के भी इल्जामात लगते हैं। तो ये तस्वीर काफी पेचीदा है। तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इनके नजरियात की जड़ें दरअसल इनकी अपनी शुरुआती जिंदगी में छुपी हैं। 1976 में, या कुछ जराए कहते हैं 1975 में, ये चीन के सूबे गोडोंग में पैदा हुए। यहाँ एक आम गलती ये होती है कि लोग इन्हें किसी इलीट या अमीर खानदान से जोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी बातें बड़ी सतह की होती हैं ना। अच्छा, लोग ऐसा सोचते हैं? जी, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब ये 6 साल के थे तो इनका खानदान कनाडा के शहर टोरंटो मुंतकिल हो गया। ये एक बिल्कुल आम वर्किंग क्लास इमिग्रेंट बैकग्राउंड था। मजदूर तबके का खानदान। हाँ, उनके वालिद जो चीन में एक हाई स्कूल टीचर हुआ करते थे, उन्हें नए मुल्क में आकर बावर्ची यानी एक शॉर्ट ऑर्डर कुक के तौर पर काम करना पड़ा। और उनकी वालदा कपड़े सीती थीं, एक सीमस्ट्रेस थीं। तो यानी ये बचपन ऐशो इशरत में नहीं गुजरा? बिल्कुल नहीं, ये उस जद्दोजहद में गुजरा जहां एक तरफ गुजारा करने की फिक्र होती है और दूसरी तरफ नए मुआशरे में अपनी जगह बनाने की बेचैनी। और मुझे लगता है यही वो बेचैनी है जो इस कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। इसी इमिग्रेंट बच्चे ने 1999 में दुनिया की ताकतवर तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक येल यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। ये वाकई एक बड़ा लीप था। मतलब जरा इस लीप को समझें। एक आम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से उठकर सीधा येल पहुंचना। अगर मैं इसकी तमसील दूं तो ये कुछ ऐसा है कि किसी अनारी खिलाड़ी को अचानक ऐसी वीडियो गेम के फाइनल लेवल में उतार दिया जाए जहां बाकी तमाम खिलाड़ियों के पास पहले से ही चीट कोड्स हैं। बहुत बेहतरीन मिसाल दी आपने चीट कोड्स की। है ना? उनके पास आला दर्जे का नेटवर्क है, उनके खानदान पहले भी वहां जा चुके हैं। इस तजुर्बे ने जैंग के जहन पर क्या असर डाला होगा? येल में गुजारा वक्त जेंग के लिए सिर्फ किताबी तालीम नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल तजुर्बा था। उन्होंने महसूस किया कि आईवी लीग इदारे जैसे येल दरअसल दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस बारे में है? ये इदारे ताकत, नेटवर्किंग और एलीट क्लास के गलबे को आगे बढ़ाने के बारे में है। और जो सबसे दिलचस्प और थोड़ी डरावनी बात उन्होंने नोट की, वो एडमिशन प्रोसेस था। एडमिशन प्रोसेस? उसमें क्या मसला था? जेंग का तज्जिया ये है कि ये आला इदारे सिर्फ ज़हीन लोगों को नहीं चुनते। इनका जो होलिस्टिक एडमिशन का तरीका है, वो दरअसल उन बच्चों को स्क्रीन करता है जो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी अंदरूनी इनसिक्योरिटी का शिकार हों। मैं इस बात पर थोड़ा रुकना चाहता हूँ। ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ी मुश्किल है। जी, मैं समझती हूँ। एक आला तालीमी इदारा जो दुनिया के बेहतरीन जहनों को ढूंढ रहा है, वो जानबूझकर इनसिक्योर और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार लोगों को क्यों चुनेगा? इसमें उनका क्या फायदा है? फायदा सीधा सा है, भूख। जियांग इस चीज को डिसोसिएटिव पर्सनालिटी और ट्रॉमा का नाम देते हैं। ड्रामा? हाँ, एक ऐसा बच्चा जो अंदर से खोखला है, जिसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो काफी नहीं है, या जिसे लगता है कि उसे हर हाल में अपने पसे मंजर से खुद को साबित करना है। ओह, तो वो कभी सुकून से नहीं बैठेगा। बिल्कुल।
وہ ساری زندگی لگاتار اور بے تحاشا محنت کرے گا، وہ پیسے اور طاقت کے پیچھے بھاگے گا، اور جب وہ کل کو دنیا کا کوئی بڑا CEO یا پاورفل پولیٹیشین بنے گا تو فائدہ اس یونیورسٹی کے نیٹ ورک کو ہوگا۔ یعنی اداروں کو ایسی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہیں جو کبھی سوئچ آف نہ ہوں۔ صحیح کہا۔ جیانگ خود کو بھی اس ٹراما کی مثال مانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس سسٹم میں اپنی جگہ بنائی۔ تو انہوں نے ییل کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھا جو انسانی ٹراما کو ویپنائز کرتی ہے، اسے طاقت اور پیسے میں بدلتی ہے۔ اس تجربے کے بعد وہ واپس چین آ گئے اور انہوں نے وہاں تعلیمی نظام میں بدلاؤ لانے کی کوشش شروع کی۔ جی، وہ بیجنگ منتقل ہوئے۔ وہاں انہوں نے اعلیٰ اداروں میں جیسے شندھن مڈل اسکول، تھنگ ہوا یونیورسٹی ہائی اسکول اور آج کل مون شاٹ اکیڈمی میں فلسفی اور انگلش پڑھانا شروع کیا۔ وہاں انہوں نے سیدھا گاؤکاؤ کے نظام پر تنقید کی۔ جی، گاؤکاؤ جو کہ چین کا انتہائی سخت یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ ہے، جس میں رٹا مارنے یعنی روٹ لرننگ پر بہت زور ہوتا ہے۔ جینگ نے وہاں کرٹیکل تھنکنگ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کریٹو چائنا جیسی کتابیں لکھیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر وہ مغربی ایلیٹ اداروں کی اس ٹراما فیکٹری اور ان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اتنے خلاف تھے، تو پھر وہ چین میں امیر والدین کے بچوں کو انہی آئی وی لیگ اداروں میں داخل ہونے کے لیے تیار کیوں کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ دلدل میں پھنسنے سے نقصان ہوگا اور آپ پھر بھی لوگوں کو اس دلدل میں کودنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ان کے بہت سے ناقدین بھی بات کرتے ہیں، لیکن جیانگ کی اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس لاجک ہے۔ اچھا۔ ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ امیر ترین والدین آخرکار وہی مغربی ایلیٹ تعلیم چاہتے ہیں۔ آپ انہیں فلسفی کے لیکچر دے کر ان کے ارادے نہیں بدل سکتے۔ یہ بات تو ہے۔ جیانگ کے نزدیک اعلیٰ تعلیم ایک ہنگر گیمز جیسی ہے۔ ہنگر گیمز یعنی ایک بقا کی جنگ جہاں لوگ ایک دوسرے کو زندہ رہنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل۔ ان کی تھیوری یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم صرف سرمایہ جمع کرنا نہیں چاہتا، اس کا مرکزی ہتھیار ہے لوگوں میں مسلسل اینگزائٹی یا بے چینی پیدا کرنا، تاکہ لوگ لگاتار کام کرتے رہیں۔ صحیح۔ جب انسان پیچھے رہ جانے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ ایلیٹ ادارے اس اینگزائٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیتے ہیں۔ تو جینگ نے سوچا کہ اس سسٹم سے کٹ کر بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے بچوں کو سسٹم کے اندر بھیجنا بہتر سمجھا۔ ہاں، انہیں بتایا جائے کہ اصل کھیل کیا ہے، تاکہ وہ اندھے ہو کر اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، بلکہ اس کی پالیٹکس اور گیم تھیوری کو سمجھ کر اس میں حصہ لیں۔ واقعی یہ ایک ڈونٹ ہیٹ دا پلیئر ہیٹ دا گیم والی اپروچ ہے، اور یہی وہ تاریخی تجزیے اور گیم تھیوری کے مباحث تھے جنہوں نے انہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں وائرل کر دیا۔ جی، اسی وجہ سے انہوں نے پریڈکٹیو ہسٹری چینل بنایا، جو شروع میں شاید بچوں کے لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے تھا، لیکن آج وہاں 20 لاکھ لوگ انہیں سنتے ہیں۔ وہ کیجول کپڑوں میں لمبے لیکچرز دیتے ہیں اور خود کو پروفیسر جینگ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی نہ تو پروفیسرشپ ہے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ اکیڈمک ڈگری یا PhD۔ ان کے پاس صرف ییل کی BA کی ڈگری ہے، جس پر ان کے ناقدین بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ لقب مس لیڈنگ ہے۔ لیکن ان کا انداز اتنا مؤثر ہے کہ لوگ انہیں سنتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار آئزیک ایسیموف کے سائی فائی تصور سائیکو ہسٹری سے ملتا جلتا ہے۔ بالکل، ان کے ماڈلز انسانی رویوں کو سٹرکچرل پیٹرنز میں دیکھتے ہیں۔ جیسے موسم کی پیشگوئی کی جاتی ہے ہوا کے دباؤ کو دیکھ کر، تو کیا واقعی انسانی تاریخ اور مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی، تو یہی مانتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سیاست اور معیشت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ان کا تصور ہے کہ دشمن ہمیشہ دوست بن سکتے ہیں اگر مفاد ایک ہو، یا قومیں ٹوٹ کر شہری ریاستوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ انسان کیا سوچے گا، اس سے زیادہ انہیں اس بات میں دلچسپی ہے کہ انسان جس سسٹم میں پھنسا ہے وہ سسٹم اس سے کیا کروائے گا۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے 2024 میں ایسی پیشگوئیاں کیں جنہوں نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ ان کی 3 بڑی پیشگوئیاں تھیں۔ پہلی یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کا الیکشن جیتیں گے۔ جی، اور یہ باتیں انہوں نے تب کی جب بائیڈن ابھی تک پریزیڈنٹ تھے۔ دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ شروع یا تیز کریں گے۔ اور تیسری سب سے بڑی پیشگوئی یہ تھی کہ امریکہ اس لمبی جنگ میں ہار جائے گا جس سے عالمی نظام بدل جائے گا۔
انہوں نے ایتھنز اور سسلی کی جنگ کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ بھاری فوج ہونے کے باوجود جغرافی اور فاصلے امریکہ کو شکست دیں گے۔ لیکن اس جنگ کے مالیاتی اثرات کا تجزیہ بہت عجیب تھا۔ جنگ نے پیشگوئی کی کہ ایران کے حملے گلف یعنی GCC کی معیشت اور پیٹرو ڈالر کو تباہ کر دیں گے، اور اس سے امریکہ میں AI اور پرائیویٹ کریڈٹ کا ببل پھٹ جائے گا۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی معیشت ایک پونزی اسکیم کی طرح کھڑی ہے۔ یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ جنگ میں نقصان ہو، لیکن کیا واقعی ایک چھوٹے سے خطے کا مسئلہ پوری عالمی ٹیک اور AI انڈسٹری کو ڈبو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جنگ کے ٹرانس نیشنل کیپٹل یعنی عالمی سرمائے کے فلو کو دیکھنا ہوگا۔ AI ڈیٹا سینٹرز لگانے میں آج بہت پیسہ لگ رہا ہے۔ یہ پیسہ زیادہ تر پرائیویٹ کریڈٹ سے آتا ہے۔ اچھا، تو وہ پیسا آتا کہاں سے ہے؟ جنگ کے مطابق اس عالمی سرمائے کا ایک بڑا حصہ گلف ممالک کے سوورن ویلتھ فنڈ سے نکل کر وال سٹریٹ میں جاتا ہے۔ اگر وہاں جنگ چھڑتی ہے اور ایران ان عالمی سپلائی چینز اور آئل فیلڈز کو نشانہ بناتا ہے تو وہ پیسہ اچانک رک جائے گا۔ اوہ، یعنی وال سٹریٹ میں کریڈٹ کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، وہ AI ڈیٹا سینٹرز جو فیوچر کی امید اور ادھار پر چل رہے تھے، ان کی فنڈنگ سوکھ جائے گی، پورا ٹیک سیکٹر بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ واو، یہ لاجک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور جب ان کی شروع کی باتیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں تو لوگ ان کی ویڈیوز پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں ٹکر کارلسن اور بریکنگ پوائنٹس جیسے پلیٹ فارمز پر بلایا گیا۔ جی، لوگ انہیں ایک تازہ اور غیر مغربی آواز مانتے ہیں جو عام میڈیا کے جھوٹ سے پاک ہے۔ ان کے انداز کو آئی اوپننگ کہا جاتا ہے۔ شی نظریات یعنی کنسپریسی تھیوریز پھیلانے کے ہیں۔ صحیح۔ سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم یہاں دونوں پہلوؤں کو بغیر کسی طرفداری کے پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ صرف ان کے خیالات اور اس پر آنے والے رد عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ریڈٹ اور ایسک ہسٹورینز وغیرہ پر ان پر شدید تنقید ہوتی ہے۔ ان کے لمبے لیکچرز میں اکثر الومیناٹی اور فری میسنز جیسی خفیہ تنظیموں کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان پر اینٹی سیمیٹزم یا ہولوکاسٹ سے انکار کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ یہ بہت ہیوی الزامات ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ ان کی کچھ مذہبی پیشگویاں بھی ہیں جو بہت متنازع ہیں۔ جیسے امریکن ہولی امپائر کا تصور۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اس بحران کے بعد آخرکار ایک سخت تھیوکریٹک یعنی مذہب پر مبنی ریاست بن جائے گا۔ اور ان کا پیکس جوڈائیکا کا کانسیپٹ بھی ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد اسرائیل اور ایران آپس میں مل کر مڈل ایسٹ کو بانٹ لیں گے۔ یہ باتیں تو کسی ڈارک فینٹیسی ناول جیسی لگتی ہیں۔ اسی لیے ناقدین ان تھیوریز پر منکی وتھ اے ٹائپ رائٹر ایفیکٹ کی مثال دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہزاروں مبہم باتیں کہیں تو کچھ نہ کچھ بائی چانس خود ہی سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ صحیح پکڑا۔ جب لوگ غیر یقینی صورتحال سے ڈرتے ہیں تو وہ ہسٹوریکل انالوجیز اور ان مثالوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، چاہے ان مثالوں میں سائنٹیفک میتھڈالوجی کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ صرف وہ باتیں یاد رکھتے ہیں جو واقعات کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں اور باقی بھول جاتے ہیں۔ یہ تو انسانی نفسیات کا بہت بڑا باعث ہے۔ تو جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں، جینگ زوکن کی کہانی ایک غریب امیگرینٹ بچے سے شروع ہو کر ییل، پھر چین کے تعلیمی اداروں اور بالآخر دنیا بھر میں متنازع تجزیہ نگار تک کا سفر ہے۔ واقعی ایک عجیب اور دلچسپ سفر ہے۔ تو اس تحقیقی گفتگو کا اختتام ہم ایک گہرے سوال پر کرتے ہیں۔ آج کے اس معلومات کے سمندر یعنی انفارمیشن اوورلوڈ اور افراتفری کے دور میں جب دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، کیا ایسی پیشگوئیاں واقعی کسی غیبانی علم کا نتیجہ ہیں؟ یا پھر یہ صرف انسانی ذہن کی وہ بے تابی ہے جو ہر بکھری ہوئی چیز میں زبردستی کوئی نہ کوئی پیٹرن یا کہانی ڈھونڈنا چاہتی ہے تاکہ کیوس میں کوئی مطلب تلاش کیا جا سکے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سننے والوں کو خود غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔